बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है वो नहायत ही अहमियत के हामिल हैं। अगर ये कहा जाए कि ये हमारे मुल्क का कीमती असासा है तो गलत ना होगा। उनमें जिस तरह का वतन के लिए एक जज्बा हमें नज़र आता है, जिस लगन और मेहनत से वो वहाँ काम करते हैं और फिर रेमिटेंसेस भेजकर पाकिस्तान की मईशत में को सपोर्ट करने में, उसको अहम करने में, उसको मजबूत करने में जो किरदार अदा करते हैं वो काबिल सत्ताइश भी है। नाज़रीन, मुल्क की तारीख़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला एनुअल कन्वेंशन हुआ और इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हज़ारों के तादाद में जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो इस बात का शाखसाना है कि उनको हुकूमत पाकिस्तान पर और अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार पर यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है ये एक मोहब्बत है जिसका ने देखा। आज यकीनन पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली मरतबा जो है हम बहुत सारी चीज़ें अनहोनी बल्कि मौजे के तौर पे होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि एक माह में हमारे रेमिटेंसेस हैं वो 4.1 बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच चुके हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। और यकीनन इसी हवाले से आज प्रोग्राम को हमने इसका कंटेंट वाले से तैयार किया है। इस कन्वेंशन में नाज़िर मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद थी और मेरा आंखों देखा हाल है कि जो जज्बा और जो मोहब्बत और जो वलवला और जो उम्मीद मैंने वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में देखी वो शायद पहले कभी ना देखी होगी। और इसका क्रेडिट जाता है हुकूमत पाकिस्तान को। तो वहाँ पर हमने फेडरल मिनिस्टर से बात की, सालिक हुसैन साहब से बात की, हमने स्टेट मिनिस्टर ओवरसीज़ और ह्यूमन रिसोर्स ओन चौधरी से बात की। पहले आप वो सुनिए, फिर मैं अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर सालिक हुसैन साहब, और यकीनन ये जो इवेंट का इनेकाद किया गया है, 3 रोज़ा इवेंट का इनेकाद किया गया है कन्वेंशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ये बड़ा ही खुश आइंद है और पाकिस्तान की तारीख़ में अब मज़ीद तारीख़ी लम्हात जो है वो नक्श होने जा रहे हैं। बग़ैर वक्त ज़ाये किए सालिक साहब से इस कन्वेंशन के हवाले से बातचीत करती हूँ। सर, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दिया और सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का जो है इवेंट का इनेकाद करना, यकीनन ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। हम बात यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो, उसका पॉजिटिव बिल्ड हो, साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा ये कि इस इवेंट का क्या एजेंडा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले एजेंडा पे आ जाते हैं जी। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंगेज करना है। मैं समझता हूँ कि आपने देखा है कितना लोगों में जोश व जज्बा है, और ये कोई सियासी स्लोगन या सियासी झंडा या सियासत की बात नहीं है। ये सिर्फ एज अ पाकिस्तानी जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, और हमेशा कोई भी मुश्किल हालात हों, वक्त हों, तो हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ सर फहरिस्त होते हैं। तो ये सिर्फ उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए, उनके मसाइल सुनने के लिए और उनको उजागर करने के लिए, ताकि हम उनको हल कर सकें। तो ये एक मेन मकसद है। बड़ी अच्छी बात आपने की, क्योंकि हमारी जो रेमिटेंसेस आ रही है, एक तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस रही माशाल्लाह, और एक महीने में तारीख में ये जो है 4.1 बिलियन अ मंथ कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसको इसी तरह जारी और सारी रखे। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी यहाँ जिनसे बात हुई है उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ठीक है, जेन्युइन कंसर्न्स हैं। सबसे बड़ा, जब तक आप उन लोगों का एतमाद हासिल नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान में इकॉनमी के हवाले से तो कर लेंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी सिटीजन के हवाले से उनके बड़े कंसर्न है, उसको आपकी हुकूमत किस तरह एड्रेस कर? मैं समझता हूँ जी 80 to 90% जो इश्यूज़ और मसाइल हैं वो ज़मीनों से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। उसके लिए एक तो इस्लामाबाद में तो अदालत बन गई है। अब रिसेंटली कल इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस भी करेंगे, पंजाब काबीना ने भी अप्रूवल दे दी और पंजाब असम्बली ने भी, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी ओवरसीज़ की अपनी अदालत होगी, और उसका हमने टाइम फ्रेम भी 90 डेज़ का रखा है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर फैसले होंगे, ताकि ये नहीं कि वो सालों साल उनका केस चलता रहे, और अगर वो पाकिस्तान नहीं भी आ सकते तो उनको ऑनलाइन पेश होने की भी ऑप्शन होगी मौजूद। अच्छा, हमारे बहुत सारे मसले हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ को बारहा उजागर कर चुके हैं, लेकिन उसमें अब तक हमें उस तरह से जो है वो उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे? मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ, और उसमें खाली ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं, मैं खुद भी उसका शिकार हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो ब्यूरोक्रेसी तो एक है इशू, उसको सही दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसको सही सिमत में लेके आने की ज़रूरत है, और चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जहाँ भी काम रुके उस शख्स को हाईलाइट करना चाहिए इनको कि जी ये वो शख्स है जिसकी वजह से काम डिले हो रहा है।
تو لوگوں کو آپ تھوڑا سا شیم کریں گے تو میرے خیال میں شاید معاملات تھوڑے بہتر ہوں. ان کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ جی اس شخص کی وجہ سے 2 مہینے کام ڈلے ہوا ہے یا 3 مہینے ڈلے ہوا ہے, تو یہاں بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر پردہ ڈالتے رہیں کہ جی اس کو کور کرو. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کھل کے اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے, اور جو مسائل ہیں اس کا کھل کے ہمیں اس کو ایکسیپٹ بھی کر لینا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہماری کمزوری ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. ہم نے انشاءاللہ اس کو بہتر کرنا ہے اور اسی طرح مزید بہتری بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. مطلب ان کا کنسرن یہ کہ گفتن نشستن برخاستن نہیں ہونا چاہیے, اس کنونشن کا جو بھی پرپز ہے اس کے نتائج جلد آنے چاہیے. نہیں انشاءاللہ کچھ نتائج تو آپ کو کل ہی مل جائیں گے جب وزیر اعظم صاحب خطاب کریں گے, کیونکہ آج ہم نے اناؤنس نہیں کیا تاکہ وہ خود اناؤنس کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ کریں. کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے بہتر ہے کل وہ خود کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے آرمی چیف صاحب کا جو ہے نا وہ بڑا ایک اہم رول رہا ہے ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے, اکراس دا بارڈر جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, ان کا کتنا اس میں کنٹریبیوشن ہے؟ کیونکہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سب اس بات کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے اس میں بڑا اہم رول ادا کیا. آرمی چیف جو ہے جی جنرل عاصم منیر صاحب, ان کا میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ہی پیوٹل رول ہے, اور ہمیں بلکہ ان کی طرف سے بہت ساری ٹیمیں بھی ملی, اور آن گراؤنڈ لاجسٹکس اور باقی چیزوں میں بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملی, اور انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ جی ہر وقت نظر رکھی کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز آ رہے ہیں کہ ان کا خیال بھی رکھا جائے اور یہ کانفرنس کو کامیاب بھی بنایا جائے اور ان کے مسائل کو حل بھی کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس بہت بڑی کنٹریبیوشن اور اتنا انٹرسٹ انہوں نے لیا ہے اس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ہی خوشائند بات ہے. اور یہ جو ہمارے اوورسیز آئے ہوئے ہیں سارے پاکستانی, ان کو ایک اسٹیٹ گیسٹ کا آنر دینا, مطلب ان کے لیے بڑی باعث تقریر بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بڑا ایڈمائر کیا ہے. بالکل جی, اور مطلب یہ اب ختم تو نہیں ہوگا, اس کا سلسلہ شروع ہو کرنا بھی چاہیے جی. میں نے اپنی اسپیچ میں بھی آج مختصر سے تھی اناؤنس, ایکچولی تو کل اسپیچ تھی, آج جو اناؤنس کرنا تھا 4.1 بلین, تو اس میں میں نے یہی بات کی کہ میں سمجھتا ہوں ہم جتنا بھی کر لیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ کم ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ انہوں نے ایک بہت بڑا سہارا دیا ہوا ہے پاکستان کو, پاکستان کی اکانومی کو, تو ہمیں اس چیز کا پہ فخر بھی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی یہ جو شکریہ ہے وہ ان کو شو بھی کریں کہ ہم ان کے مشکور ہیں ہر طرح سے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی جو ہم کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا منسٹر صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منسٹر آف اسٹیٹ اوورسیز اون چودھری صاحب, اور ایسے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ کامنٹس بھی دیں اور اس کنونشن کا کیا پرپز ہے یہ خود بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بہت کچھ نیا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بڑے فروٹفل نتائج بھی ہمیں وہ کہتے ہیں نا ریپڈ فائر کی طرح ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. سر اس کنونشن کا کیا ایجنڈا ہے, اور بہت سارے سوالات ہیں جو پہلے آپ اس کا تو جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, دیر از اونلی ون پوائنٹ ایجنڈا, اور آپ کو پتہ ہے یہ سلوگن بھی ہے کہ ہم پاکستان ہمارا پاکستان. اور یہ کنونشن اپنے ان پاکستانیوں کے لیے جو سمندر پار بیٹھے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, اور ان کے دلوں میں آج بھی پاکستان کے لیے محبت زندہ ہے. آج بھی دیکھیں آپ, ہم نے ان کو وارملی ویلکم کیا ہے, یہاں وہ آئے ہیں, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں اتنا بڑا کنونشن ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ سالانہ ہر سال ہم اس کو منعقد کیا کریں گے, اور اوورسیز منسٹری اس کو ہوسٹ کیا کرے گی. اور یہ دیکھیں یہ ایک میسیج ہے پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں کہ آئیں ہم مل کے پاکستان کی خوشحالی, ترقی اور امن کے لیے ایک ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں, اپنی دوریاں دور کریں, ختم کریں, اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں. اس ملک نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے, اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلنا ہے, اور ایسا اقدام, ایسا کوئی بھی ایونٹ جس میں پاکستان کی انٹائر نیشن, پاکستان کے بیرون ملک پاکستانی, یہ ہمارے اسپیشل ہیروز ہیں, یہ ہمارے اصل ایمبیسڈرز ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں, اور ہماری ریمیٹنسز میں جو ان کی محنتیں ہیں آج وہ پاکستان کی معیشت کا ایک بہت اہم جو ہے حصہ ہے. تو میرا یہ پیغام, میرا یہ سلام اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہی پاکستان کی اصل پہچان ہے, یہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہر سال ہم اس کو منعقد کریں گے, ہر سال ہم ان کو انوائٹ کریں گے
ان کی تحفظات، ان کی پرابلمز کو سنیں گے اور ہم ان کے حل کے لیے نئے نئے ریفارمز لائیں گے. ہم ان کو انشاءاللہ پوری سپورٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اچھی بات کی سر. اور جتنی بھی یہاں اوورسیز بزنس مین یا ڈیلیگیشن جو بھی آئے ہوئے ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بڑا ہی ایک آپ لوگوں کی حکومت اور آپ لوگوں کی حکومت کی معیشت پر وہ جو ہے نا اعتماد کا اظہار کیا ہے. لیکن کافی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہ بہت عرصے سے ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں، کنسرنز ہیں. خاص طور پہ اب SIFC کو لے کے آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے. اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے ان کے کنسرن دور کرنا ہے اور لا اینڈ آرڈر جس کی وجہ سے ایک لوکل جو آپ کا انویسٹر ہے وہ انویسٹ کرتے ہوئے گھبراتا ہے. ان تمام چیزوں کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل. دیکھیں، لا اینڈ آرڈر ایک بڑا سیریس ایشو ہے ہمارے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اور بڑے سیریس کنسرنز ہیں ہمارے، کیونکہ اگر لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی حالات بہتر ہوں گے تبھی سرمایہ کاری اس ملک میں آئے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آج منسٹر صاحب نے آج اس ایونٹ پہ اناؤنس کیا کہ پچھلے ماہ کی جو ریمیٹنس ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اماؤنٹ ہے، جو ہے $4.1 بلین. تو یہ تاریخ کے ایسے تاریخی لمحات ہیں، ایسے لوگوں کا کانفیڈنس ہے پاکستان کی اس حکومت پہ. میں کہتا ہوں ہم اس کا کریڈٹ اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں کو ہی دیتے ہیں جو اس اعتماد سے، اس کانفیڈنس سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ ہم ایک ہو کر، اکٹھے ہو کر پاکستان کی خوشحالی. لیکن سر ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اتنے عرصے سے وہ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. کیا وجہ رہی کہ اس چیز کو، اس معاملے کو جو ہے ہم نے بہت دیر میں ریئلائز کیا اور اب اس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو تھوڑا سا اکانومی کے سوال ہے، لیکن میں تو اتنا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو میری ذمہ داری ہے، ہم ان کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس بلڈ کریں، ان کو اور کانفیڈنس دیں تاکہ ریمیٹنسز اور بڑھیں. اور انشاءاللہ یہ آج $30 بلین ہے، یہ کچھ سالوں میں یہ $50 بلین پہ جائے. باقی جیسے جیسے یہ کانفیڈنس بلڈ ہوگا تو باقی معیشت بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ. تو ہم بڑے پر امید ہیں کہ پاکستان اب ترقی کی راہ پر چل چکا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی دن رات انتھک محنتوں سے ہمیں باہر ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں ان کو ایک کانفیڈنس مل رہا ہے اور وہ پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سر. میرے ساتھ اس وقت ڈسٹنگوشڈ گیسٹ موجود ہیں، آنریبل گیسٹ موجود ہیں، جنہیں اسٹیٹ گیسٹ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. تعارف کرا دوں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہے افضال کیانی صاحب، اوورسیز پاکستانی. ویلکم سر، آپ تشریف لائے. میرے ساتھ موجود ہے سردار ظہور اقبال، بہت ہی معزز گیسٹ ہیں، فرانس سے تشریف لائے. آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں سر. افضال صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں اس طرح کی قربانی پاکستان نے اوورسیز کو دی ہے، کیسا لگ رہا ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک یونیک کام کیا، دیر سے کیا لیکن کر دیا. تو اس کی ضرورت تھی. یہ ہماری جو کرنٹ حکومت ہے انہوں نے کیا. اور یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ابھی آپ نے اپنی اس میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ریمیٹنس، سارے لوگ ہم وہاں سے پاکستان سے محبت کرتا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن جو ہم باہر ہیں ہمیں پاکستان کی محبت کچھ زیادہ. پہلے بھی آتے رہے پاکستان اور ماشاءاللہ آپ کا ایک نام بھی ہے، پاکستان کا نام روشن کیا. سب سے پہلے تو پاکستان ہے، پھر ہم سب ہیں. جی جی تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مطلب کام ہے یہ اکنالجمنٹ جو ہے اوورسیز پاکستان صاحب نے رائے دو، کیا فیلنگز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہر ایک سملری ہے. دیر ہے تو وہ کہتے ہیں دیر ہے درست ہے. بہرحال یہ اس میں میں سمجھتا ہوں OPF کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے جس کا میں بھی تھوڑا سا حصہ ہوں اس میں، اوپر بات چیت ہوئی تو میں نے بھی اپنے رائے کا اظہار کیا کہ ایک ایسا کنونشن ہونا چاہیے
کو ویلیو دیں. اور آج آپ بھی وہاں موجود تھے, میں نے اور اس طرح وہاں پہ مور دین 1000 میرے خیال ہے کوئی 31,000 چیز آئے ہیں. جب ہم نے یہ 400 لوگ ہوں گے, لیکن دیکھتے دیکھتے ایسی موٹیویشنل چیزیں بلڈ ہوئیں کہ جنہوں نے دیر سے رابطہ کیا, چونکہ جیسے میں ہمارا پاکستان یورپ کے نام سے پوری یورپ آپ اپنی یونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آئیں, ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈیلیگیشن لے کر آئیں, تو اس میں یعنی کہ ہم نے پورے یورپ سے اپنے جو کاروباری اور بزنس ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو اپروچ کی, ان کو موٹیویٹ کیا. تو ہم تقریباً 60 لوگ جو ہے نا جی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, جس میں یعنی کہ یورپ کے لوگ بھی تھے. پھر چونکہ میرا ذاتی طور پہ فوڈ بزنس ہے, اور جو ہمارے فوڈ ریلیٹڈ اور لوگ تھے, جیسے کہ کینیا سے ہماری ٹیم میں لوگ تھے, جاپان سے تھے ہماری ٹیم میں, دبئی سے لوگ تھے, بوسنیا سے تھے, سعودی عرب سے تھے. تو اس میں ہماری جو ٹیم تھی اس میں یہ تھا کہ وہ بہت سارے لوگ اکٹھے تھے, اور ہم نے آ کر یہ دیکھا ہے کہ بہت تمام جو اوورسیئرز یہاں پہ تھے ان کا بڑا جذبہ تھا, وہ بڑی دل سے, اور بلکہ شروع میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوئیں, اور بعد میں ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ میڈیا میں بھی, سوشل میڈیا میں خاص کر کے یعنی کہ چیزیں میں تو اسے پروپیگنڈا ہی کہوں گا کہ یہاں پہ ہو رہی ہیں کہ جی وہ اوورسیئرز کو ٹکٹ بھی دیے گئے, $3,000 بھی دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک غلط انفارمیشن ہے, اور اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. سوال کیا گیا, مجھ پہ بھی کیا گیا, پوچھا گیا اتنے لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں, ٹکٹ کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی آپ نے ٹکٹ بالکل نہیں دینا ہے, آپ ضرور اوورسیئرز کو وہاں پہ عزت دیں. ہم یعنی کہ اگر پاکستان آ سکتے ہیں, ہم ٹائم نکال سکتے ہیں, ایک بزنس مین کے لیے سب سے قیمتی ٹائم ہے, اور اگر ہم اسپیشل یعنی کہ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ ہم 1,000-1,500 یا 2,000 یورو یا پاؤنڈ کا ٹکٹ نہ لے سکیں. تو بالکل آپ, ایک تو یہ ہے کہ ملک کے حالات ویسے خراب ہیں اکنامک طور پہ, تو یہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں, ہم لوگ بیئر کریں گے, اور ہم ان لوگوں کو پروپوز کریں گے, ان لوگوں کو اپروچ کریں گے جو خود پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں, تو وہ اپنا ٹکٹ خود خریدیں گے. لیکن آپ پاکستان میں ان کو ہوسٹ کریں, ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیں, اور ان کو اچھے طریقے سے یہاں اکوموڈیٹ کریں, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ او پی ایف کی ٹیم نے, میاں شہباز شریف کی جو ٹیم ہے, انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی دلجوئی سے. مزے کی بات ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں, اس کو سب سے پہلے ایڈریس ہی پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب جو سی ایم تھے اس وقت پنجاب کے, اور جب وہ جلا وطنی سے آئے تو وہاں پہ رہ کے ان کو ریلائز ہوا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے کیا کیا مسائل ہیں, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے آرگنائزیشن بنائی, اور ابھی اس کو عملی جامہ یعنی کہ اب ایز اے پرائم منسٹر وہ کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات. جی بالکل, دیکھیں نا اس وقت انہوں نے او پی سی پنجاب اوورسیز پنجاب کمیشن, اور اس کا بھی میں حصہ تھا. 2013 میں افضال بھٹی صاحب اور ان کی پوری ٹیم, عمران خان اور یہ سارے لوگ یعنی کہ ہمارے پاس آئے, اور ہم نے پورے یورپ کا ٹور لگایا, اور ہم نے جگہ جگہ یعنی کہ لوگوں کو میاں شہباز شریف کی جو ویژن تھا کہ ہم اوورسیز کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے, اس سے متعارف کروایا. تو تب سے یعنی کہ یہ چیزیں چل رہی تھیں, اور آج یعنی کہ یہ جو انیشیٹو لیا گیا یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اور میں یہ آج ہماری بات بھی ہو رہی تھی, اور اس میں میں آپ کے چینل کی وسادت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس قسم کے جو ایونٹ ہیں اوورسیز کے, یہ فریکوینٹلی ہونے چاہیے, اور یہ بلکہ اپریل میں ایسٹر کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اس میں اس کو لاک کیا جائے کہ ہر سال اپریل میں, تاکہ ہم اپنے طور پہ سب دوستوں کو بھی پریپیئر کریں, گورنمنٹ بھی ذرا ٹائملی اس کے اوپر کام کرے, تاکہ کچھ ایسی, ابھی دیکھ رہے کافی دیر بعد یہ ہوا ہے تو اس میں کچھ تھوڑی بہت ہی مسٹیک بھی ہوئی ہے, تو ان کے اوپر بھی ہم غور کریں, اور تاکہ آئندہ لوگوں کو اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کر سکیں. سر ابھی تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, آرمی چیف صاحب بھی خطاب کریں گے, پرائم منسٹر صاحب بھی خطاب کریں گے, اور یقیناً
جو حکومت کی پالیسیز ہیں وہ وضع بھی ہوں گی. لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی بات کی ہے کہ ویسے تو ایک جو پاکستانی جو باہر ملک میں جا کے کوئی بھی خدمات انجام دیتا ہے تو بیسکلی وہ تو سفیر ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن جو آج بات کی گئی ہے کہ ان پاکستانیوں کو بھی جو اوورسیز کے ہیں ان کو بھی اعزازی طور پر سفیر مقرر کیا جائے اور وہ لیول وہ درجہ دیا جائے جو ایک منسٹرز کا ہوتا ہے. دیکھیں بڑی اچھی گفتگو ہوئی آج. میں یہ امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے کہ اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں. کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن میں آتی ہیں لیکن ان کے اوپر عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا. لیکن مجھے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں مجھے یہ گورنمنٹ سیریس نظر آ رہی ہے. اس میں ہمارے سید قمر رضا صاحب جو OPF کے چیئرمین ہیں, میرے پرسنل دوستوں میں سے بھی ہیں, تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, پرائم منسٹر خود کوشش کر رہے ہیں, باقی جو ان کی ٹیم ہے وہ کوشش کر رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے, جیسے سردار صاحب نے کہا کہ یہ ون اینڈ اونلی ایونٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کو کنٹینیو رکھیں, اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اور اس میں آج جیسے سید قمر رضا صاحب نے کہا کہ کچھ تھوڑی اس میں کمیز رہ گئی تھی تھوڑی بہت ہی, تو ان کو ذرا پراپر طریقے سے جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. ان جو جتنی بھی شارٹ کمنگ تھی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کو پراپر طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس میں جو یہ انتظام کیے گئے ہیں اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے اور جتنے لوگوں نے اس کو سراہا ہمارے سمیت, تو یہ ایک اچھی کاوش ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. ظہور صاحب, جو ہم نے دیکھا, میں ویسے پولیٹیکلی بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو کوئی سیاسی اینگل نکلے اس میں, لیکن 6 ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریکارڈ جو ہے وہ ریمیٹنسز ہوئی ہیں, اور جو فگر ابھی ہم کوٹ کر رہے تھے کہ 1 ماہ میں مطلب تاریخی بات ہے یہ. کتنا بڑا مطلب یہ ایک حکومت کے لیے چیلنج رہا, کیونکہ آپ بھی اسی کا حصہ رہے اتنے عرصے میں, جس طرح باہر ملک میں بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس طرح سے پورٹری کرتی رہی ہے, پروپیگنڈا غلط نیریٹو بلڈ کرتی رہی ہے, اس کو کتنی بہتر طریقے سے کاؤنٹر کیا ہے. اب دیکھیں جی, آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جس طرح یہاں پہ آج سے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اتنا یعنی کہ نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, اور اس طرح یعنی کہ بیر ملکوں میں یا سوشل میڈیا پہ پاکستان کا تعارف کروایا جا رہا تھا کہ پاکستان چند دنوں کا مہمان ہے, ڈیفالٹر ہونے والا ہے, دس اینڈ دیٹ. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے موجودہ حکومت کو, میاں شہباز شریف کو اور ان کی ٹیم کو, اور اس کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی کندھے سے کندھا ملا کے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے بھی اپنے طور پہ جس طرح کے SIFC کا جو ادارہ ہے جو اس کو آرمی ہی ہیڈ کر رہی ہے, میں بلکہ آج سے چند مہینے پہلے اگست لاسٹ ایئر ایک ڈیلیگیشن لے کر آیا تھا جو فرانس سے تھا, کچھ UK سے لوگ تھے, کچھ اٹلی سے تھے, کچھ اور کنٹریز کے تھے. تو ہم کوئی تقریباً 27-29 لوگ اس وقت بھی آئے تھے, اور وہ ہمارا پہلا ڈیلیگیشن تھا اس بڑے ہی یعنی کہ خراب حالات میں. تو اس وقت بھی یعنی کہ بڑا اس کو اپریشیٹ کیا گیا, اور ہم نے بھی اپنے دوستوں کو اور حکومت کو بھی یہ اس وقت بھی باور کرایا کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ حالات ہمارے بہتر ہونے والے ہیں. اور گورنمنٹ نے بڑی تک و دو کر کے, بڑی محنت کر کے انہوں نے ملک کو اس کرائسس سے نکالا, اور آج اوورسیئرز نے اپنی گورنمنٹ پہ, اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا شروع کیا ہے, جس کا یہ پروف ہے جو ریمیٹنس آج آئے ہیں. اور آج وزیر اعظم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور اوورسیز کا شکریہ ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا فرض ہے, اور میں نے آج تھوڑی سی وہاں پہ اسپیچ بھی کی ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ آج اس ہال میں, اس کنونشن سینٹر میں اگر یہاں پہ 1200-1300 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھیں جتنے اوورسیز ہیں ہم ہر اس اوورسیز کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ, اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, ہماری صرف پارٹی پاکستان ہے. بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے نوٹ پہ بات کی. آپ کی جو پارٹی ہے وہ پاکستان ہے, اور یقیناً یہ پاکستان سے محبت کرنے والے اوورسیز, ان کے دلوں میں جتنی محبت ہے یہ دور بیٹھ کے پاکستان کی تکلیف کو یقیناً بہتر طور پہ محسوس کر سکتے ہیں. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ اوورسیز کمیونٹی کے مسائل کس طرح حل کرے گی, سرمایہ کاری لانے میں ان کو کیا فیسلیٹیٹ کرے گی, کتنا ان کو اعتماد دلائے گی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریمیٹنسز میں اضافے کے اب اور مزید کتنے امکانات ہوں گے. یہ سب باتیں یقیناً کل جو کنونشن سینٹر میں جو اہم خطاب ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا اور آرمی چیف صاحب کا, کلیدی کردار ہوگا, کلیدی خطاب ہوگا, اس پہ ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے. بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی.
समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक तारीखी मौका, जहां वतन से मोहब्बत, कौमी तरक्की और आपकी आवाज एक साथ गूंजेगी। हुकूमती नुमाइंदे, कारोबारी शख्सियात और ओवरसीज कम्युनिटी सब एक प्लेटफॉर्म पर। ये कन्वेंशन है एक नए सफर का आगाज, मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन, वतन से मोहब्बत, खिदमत के जज्बे के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत की बात की जाए तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे तवील कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें इंसानी हुकूक की बड़ी बातें की गई हैं, जिसमें मजहबी आज़ादी को ख़ास अहमियत दी गई है। मगर हमने देखा है कि जब से मोदी सरकार आई है और उससे कुछ अरसे पहले से जितनी इंसानी हुकूक की वायलेशन की जा रही है, शायद कहीं ना की जाती हो, जितना वहाँ पे अक़लियतों के साथ रवा सलूक रखा जा रहा है वो कहीं देखने में नहीं आया है। इस वक्त वक्फ बिल 2025 के बायस मुसलमानों के हुकूक सल्ब करने की एक और साजिश जो है उसको सामने लाया गया है, जिससे पूरा भारत जो है इस वक्त हंगामों की लपेट में है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त IR एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सलमा मलिक। शुक्रिया सलमा साहबा, आपने वक्त दिया। सलमा साहबा, ज़रा ये बताइएगा, थोड़ा सा इसको शॉर्टली समअप कीजिएगा कि ये जो वक्फ 2025 जो एक्ट है या कानून है, ये बेसिकली है क्या? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, नंबर वन ये कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें मदारिस की ज़मीन, मसाजिद की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, बहुत सारी ऐसी मौरूसी ज़मीन जो कि लोगों ने एक सोशल कॉज के लिए या कॉमन कॉज के लिए ट्रस्ट में दे दी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, जिसका तकरीबन 14 बिलियन डॉलर तक की इसकी मालियत बनती है। और इसका साइज जो है ओवरऑल कंट्री ऑफ मॉरिशस जो है, जो कि एक आइलैंड स्टेट है, उसके मुताबिक है। सो इट्स अ साइजेबल चंक ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो नया वक्फ का एक्ट है, उसमें पहले वक्फ के एक्ट में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे, क्योंकि वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों की एंडाउमेंट थी, तो वो उसको हैंडल करते थे। अब इन्होंने इसको ओपन टू नॉन मुस्लिम्स किया है, जो कि इसके बोर्ड पे बैठेंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट के जी इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ओवरसाइट आएगी, और जो है अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा होगा। इसको इंटरप्रेट ये किया जा रहा है कि इट इज़ ऑल अ कवर अप, और बेसिकली इसी तरीके से वक्फ की जो ज़मीन है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी की सारी ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है सलमा, इन दफ़ात पर मुस्लिम जो तंजीमें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने इस पर बड़ा ही एतराज़ और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने भी इसको आइन पर हमला करार दिया है। तो इसके बाद क्या उनके पास स्पेस है कि इस एक्ट के ख़िलाफ़ वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम ये है कि एक साउंड बाइट होगा। मोदी एक बहुत ही अल्ट्रा स्मार्ट, बहुत क्लेवर आदमी है, जो कि बड़े सोच समझ के अपना शिकार चुनता है, फिर शिकार को चुंगल में लेके आता है। उसने इसके ऊपर ऑलरेडी इतना होमवर्क, इस तरह का होमवर्क कराया है कि अगर ये चीज़ रिवर्स होना शुरू हुई तो जो उसकी प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो इसमें हिंदुत्व ब्रिगेड खड़ी की हुई है, सब सैफ्रॉन बैंडिट्स खड़े किए हुए हैं, वो जो सैफ्रॉन बैंडिट्स हैं, उन्होंने मुसलमानों की जिंदगी आजाद कर देनी है, ज़मीनों के पीछे मुसलमानों का कत्ल शुरू कर देना है। और एक तरीके से आप देखें तो जहाँ ये एक एथनिक क्लेंजिंग का, एक एथनिक जेनोसाइड का हिस्सा है, जहाँ लोगों को मारा जाता है, लिंचिंग की जाती है, काउ स्लॉटर के ऊपर उनको चेक किया जाता है, शादियों के ऊपर चेक किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की आइडेंटिटी और कल्चर को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अटैक किया जा रहा है। तो अब उनकी ज़मीनों को तो सलमा, क्या इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? जी, चैलेंज बिल्कुल किया जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे उस चैलेंज का कोई वेरी ऑनेस्टली कोई लॉजिकल आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो इंडिया की जुडिशरी है वो भी एक इंतहाई बायस्ड जुडिशरी में कन्वर्ट होती चली जा रही है। और हमने बार बार देखा है कि वही जुडिशरी जो किसी ज़माने में मशहूर होती थी, बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म का वर्डिक्ट देने में, अब वो मोदी के अंदर उसका बिल्कुल ही माइंडसेट चेंज हो गया है। वो बड़ी केयरफुल क्राफ्टेड जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं, और वेरी ऑनेस्टली पब्लिक इंटरेस्ट में
ایسے انڈائٹمنٹس جو ہیں وہ پینڈنگ ہو جاتی ہیں. بابری ماسک کا ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح بابری ماسک کو لیجٹمائز کیا گیا, کس طرح اور مساجد کو شہید کیا گیا اور ان کو بھی لیجسلیٹولی, جوڈیشلی, لیگلی لیجٹمائز کیا گیا کہ یہ ایکٹ بالکل ٹھیک تھے. وہ بھی وقف کی زمینیں تھیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقف کی زمینوں کے ساتھ کس طرح پہلے لیجٹمیٹلی کیا جا رہا تھا اور اب لیجٹمیٹلی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس بل کے خلاف جو ہے وہ پرامن احتجاج بھی نکالا جا رہا ہے, مگر جو مودی سرکار ہے اس نے جس طرح سے اقلیتوں کی آواز کو دبایا ہے, ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. یہ جتنی بھی جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں 3 افراد مارے گئے, 150 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا. اب یہ جو بھارت ہے یہ سو کالڈ ڈیموکریسی کو لے کے بڑا واویلا کرتا ہے اور بڑا دعوے کرتا ہے. عالمی فورم پہ اس حوالے سے جو مسلم ممالک ہیں یا پاکستان ہے, یہ کس طرح آواز اٹھا سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیے, پاکستان میں تو آپ جیسے ابھی پروگرام کر رہی ہیں, بہت زیادہ سینسٹائزیشن کی جا رہی ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. بٹ آپ باقی دنیا کی کیا بات کریں گے جس میں ہمارے کچھ مسلمان ممالک بھی شامل ہیں, کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ ایک دوسرے مسلک کی مسجد نہیں بننے دیتے, وہ مندروں کو انوگریٹ کرتے ہیں, وہاں جا کے گھنٹیاں بجاتے ہیں. تو ایوری ون از ویسٹڈ ان اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ, اپنے اکنامک انٹرسٹ کو فلفل کر رہا ہے اور ان کو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. ہاں, اگر یہی وقت کی زمین کسی کو دے دی جائے گی خوش کرنے کے لیے کسی بگ شاٹ کو جو نان انڈین ہے, تو چیزیں مزید لیجٹمائز ہو جائیں گی. اٹ از آل اے گیم آف پالیٹکس اینڈ اٹس آلسو گیم آف پرسیپشن اینڈ پیڈلنگ اپ فیورز. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے. مسلمانوں کو اتنا بے کر دیا گیا ہے مودی کے انڈیا میں کہ مسلمانوں کی جینوائن شنوائی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے. آپ نے جو پہلے بھی سوال کیا تھا کہ جی پروٹیسٹ ہوں گے, اس کے اوپر لیگل ایکشن کیا لیا جائے گا, ہر طرح کی چیز ہوگی. ود ان انڈیا پروٹیسٹ ہوں گے. آئی ایم کوائٹ شیور کچھ دنوں میں پاکستان میں بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کھڑے کیے جائیں گے. بٹ تقریباً ہر ملک ایک چیکرڈ ہسٹری رکھتا ہے وین اٹ کمز ٹو مائنورٹی رائٹس اینڈ مائنورٹی ایسپیکٹس. بٹ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ مائنورٹی نہیں ہیں, دے آر دا سیکنڈ موسٹ میجورٹی گروپ. تو آپ ان کو مائنورٹی نہیں کہہ سکتے. یٹ دا فیکٹ از کہ ان کو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے مائنورٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ایک نان آئیڈینٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا انٹینشنل ایکٹ ہے ٹو وائپ آؤٹ دیئر انٹائر نیم اینڈ کلچر اینڈ آئیڈینٹی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی بنگال میں بھی جو ہے وہ بی جے پی رکن پارلیمنٹ, انہوں نے کوئی کالا قانون جو کہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی, یہ مطالبے بیسکلی تو اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ بھی انہوں نے اسٹیٹ کی ہائی ہینڈیڈنس کرنی ہے, اس ہائی ہینڈیڈنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اور تاکہ لوگ پروٹیسٹ نہ کر سکیں, پاپولر پروٹیسٹ نہ ہو, لوگ آواز نہ اٹھا سکیں, کوئی اٹھائے تو اس کو ان ایکٹ کے ذریعے ایکسٹرا جوڈیشلی ریموو کر دیا جائے, مسنگ پرسنز میں سے کنسیڈر کر دیا جائے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کوئی انڈیکس بنے مسنگ پرسنز کا, تو میرے خیال میں انڈیا وہ ٹاپ دا لسٹ آف پیپل جو کہ مسنگ پرسنز, چاہے آپ بنگال میں چلے جائیں, چاہے آپ 7 سسٹر اسٹیٹ میں چلے جائیں جو کہ ان کا ٹرائبل بیلٹ ہے, چاہے آپ کشمیر میں چلے جائیں, ساؤتھ میں چلے جائیں, ہر جگہ انڈیا میں جہاں جہاں لوگوں نے سول رائٹس کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, ایتھنک پولیٹیکل رائٹس کے لیے, ریلیجس رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے, ان کے ساتھ کسی طرح کے ایکشن کیے گئے ہیں. سو ہیونگ سچ ڈریکونین لیجسلیشن, جو اسٹیٹ حکومتیں ہیں, جموں کشمیر میں بھی یہ ہو چکا ہے اور ریپیٹڈلی ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے, جو کہ موہن گورنمنٹ سے شروع ہوا تھا اور آج تک اس کا ٹریڈیشن چل رہا ہے کہ اس قسم کے ایکٹس کو لاگو کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حکومت کو ایک بالکل اوپن ہینڈ مل جاتا ہے, فری ہینڈ بھی نہیں بلکہ دے بیکم رن اوے ٹرین, اور وہ اپنے نیچے جو کچھ آتا ہے اس کو ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں. تو سلمہ, جیسے کہ ہم وقف قوانین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو جس کا مقصد مسلمانوں سے جائیدادیں چھیننا ہے, تو جو پرانا وقف قانون تھا وہ اس کا کیا سمری تھی اس کی؟ جی, پرانے وقف قانون کی بیسک سمری تو یہی تھی کہ دیکھیے ایک چیز یہ تھی کہ بہت ساری یہ جو پراپرٹی ہے یہ صدیوں سے ہینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کسی نے 1 صدی پہلے انگریزوں کے ٹائم پہ اپنی جائیداد وقف کو دی اور وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے ان کے ڈاکیومنٹس
ना थे, ना उनको मेंटेन किया गया। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ ट्रस्ट के जरिए ये चीज़ें आगे चल रही थी। और उस तरीके से जो ज़्यादातर वक्त की प्रॉपर्टी थी वो एक तो प्रिजर्व प्रॉपर्टी थी, वो सिक्योर प्रॉपर्टी थी, उसको कोई टच नहीं कर सकता था। नाउ और ये सब पुराने एक्ट के जरिए था। प्लस ये कि जो उसके कस्टोडियंस थे और जो ट्रस्ट के ट्रस्टीज थे, ट्रस्टीशिप जो थी वो सब के सब मुसलमानों के हाथ में थी। एंड दे हैड टू डिसाइड। नाउ उसका जो कॉन्ट्रास्ट इन्होंने किया है कि अगर मुसलमानों के हाथ में रही तो इनसे निकलवाना मुश्किल होगा, तो उन्होंने इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के फैक्टर को डालने के लिए नॉन मुस्लिम्स को बीच में डाला है, जो कि एक वाइडर बेस पे डिसाइड करेंगे ऑन मेरिट, कोट एंड कोट, कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। और जाहिर है बहुत सारी, मेरे ख्याल में तकरीबन आधी प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो वो प्रॉपर्टी इनके हाथ से निकल जाएगी। सेकेंडली, मसाजिद को और मुख्तलिफ चीज़ों को जो ये शहीद करते फिर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक अ, जहाँ जहाँ ये चीज़ें मुसलमानों की प्रॉपर्टी शहीद होंगी, कब्रिस्तानों को श्रिंक कर दिया जाएगा, तो वो सब कुछ भी ग्रैबिंग के तहत वक्फ की प्रॉपर्टी में से निकल जाएगा। एंड हैविंग their own hand-picked people as part of the trustees, so no one is going to be able to say anything. मुसलमानों की रेशो कम होती जाएगी और यहाँ नॉन मुस्लिम्स की जो खास तौर पे हैंड पिक सैफ्रॉन बैंडिट्स होंगे, वो जिस किस्म के वर्डिक्स देंगे उसके मुताबिक जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है वो होते होते इतनी श्रिंक हो जाएगी कि मेरे ख्याल में हार्डली कोई चीज़ मुसलमानों के हाथ में रह सकेगी towards the end। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमा, आपने वक्त दिया। और यकीनन ये वक्फ बिल 2025 है भारत में जिसमें अमेंडमेंट की गई है, वो यकीनन इसका मकसद यही है कि जो अक़लियत, ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, उनकी जो लाखों एकड़ अराज़ी का कानून है उसको तब्दील किया जाए। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है, लेकिन भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो आज मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं तो दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ भी करेंगे, और जब वो करेंगे तो उसका रिएक्शन भी ज़रूर आएगा और भारत खुद अपनी ही आग में जल जाएगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। बारवाक।